खुदाम यीशु के मोतबर पाक अजली अब्दी बावफा नाम में तमाम लोगों को जो इस वक्त खुदाम के मुकद्दस कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं उन सब की खिदमत पे सलाम पेश करता हूँ। और आज सुबह एक बार फिर से हम खुदाम के कलाम मुकद्दस में से डैनियल की जिंदगी पर गौर करेंगे। पिछले मैसेज में हमने देखा था सदरक मीशक अब्दुन्नबू की जिंदगी को। आज हम खुदाम के इस मुकद्दस कलाम में से देखेंगे मुकद्दस डैनियल की जिंदगी। इस वाकया में हम सीखेंगे कि एक शख्स जो खुदाम की हजूरी में दुआ करता है, उसकी हजूरी में सिजदा करने वाला शख्स है, उसकी जिंदगी किस तरह से फ्रूटफुल है, फलदार है, मुश्किलों में, सिचुएशंस में किस तरह वो गालिब रहता है। आइए एक आया मुबारका खुदाम के कलाम अक़दस में देखते हैं। डैनियल की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और जब डैनियल ने मालूम किया कि उस रिश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्ब मामूल घुटने टेक कर खुदाम के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। खुदाम के मुकद्दस कलाम पर उसका फजल कामिल हो, आमीन। इसमें अगर देखते हैं बेसिकली तौर पर यह है कि मुकद्दस डैनियल जो है ये 120 सूबों की हुकूमत है, वहां नाज़िम मुकर्रर किए गए हैं, दारा बादशाह है। आप सब लोग जो कलाम मुकद्दस को जानते हैं, पढ़ते हैं, प्यार करते हैं, सुनते हैं, उनको ये इल्म है डैनियल की जिंदगी में खुदा का रूह काम करता था और उल्कुस उससे राजों को बख्शता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो कोई शायर, कोई नजूमी, उस वक्त का दानश्वर जो था, जब बयान ना कर सका तो डैनियल ने खुदा की रूह की कुदरत से उसको बयान किया। यही वो सरफराजी थी जो उसकी जिंदगी में थी। उसका सबब खुदाम के हुजूर में दुआ करना, खुदा के हुजूर में झुकना, मिन्नत करना, अपनी कौम का दर्द रखना था। मालिक कुल ने उसे अजीज मर्द बना दिया, इसलिए कि उसके अंदर खुदामंद की कुदरत काम करती। वो हलीम शख्स था, अपनी कौम के मुतालिक हमेशा सोचता कि मेरी कौम जो है ये असीरी में है, खुदामंद का घर जो है वो बहाल नहीं है। उसके मन में ये हमेशा बात चलती रहती। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदामंद ने उसे सरफराज करना शुरू कर दिया। 120 सूबों पर नाज़िम मुख्तलिफ मुकर्रर किए गए, हुक्मरानी थी, लेकिन इन 120 में 3 नाज़िम ऐसे थे जो इन पर भी हाकिम थे। और डैनियल उस फाजिल रूह के सबब से, दुआ के सबब से, खुदामंद के साथ दुरुस्त ताल्लुक के सबब से इन सब पर जो था वो हाकिम कुल था। बादशाह भी उसके बगैर नहीं चलता। अब इसके साथ वाले जो लोग हैं, जो वुज़रा हैं, जो मुशीर हैं, जो हुक्मा हैं, जो नाजिम हैं, वो इसकी उस एबिलिटी से जो खुदा के साथ दुरुस्त तल्लक के सबब से है, दुआ और रोजे के तल्लक से है, खुदाम के साथ चलने की वजह से है, इससे मुखालफत करते। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उन्होंने बादशाह को एक तहरीक दी कि वो अपनी तकदीस कराए, अपनी इबादत कराए, अपनी प्रशंस कराए 30 दिनों तक। और ये उनका ख्याल था कि हम किसी ना किसी तरह से मुकद्दस डैनियल को जो है वो इसमें फंसा कर सजा दिलवाएंगे। और उन्होंने बादशाह को तहरीक दी कि अगर कोई शख्स इन 30 दिनों में तेरे सिवा किसी और मबूद की इबादत करे तो शख्स को शेरों की माद में ढाला जाए। और ये तहरीक बादशाह को भी पसंद आ गई और उसने उस पर अपनी मोहर कर दी और लोग डैनियल का ख्याल रखना शुरू हो गए। क्या डैनियल इस बात पर अमल करते हैं? लेकिन डैनियल क्योंकि खुदावंद कदूस, कदीमुल अय्याम, हय्युल कय्यूम, मुहीबुल जलील खुदा की प्रशंसा करता है और उसका कानून ये है, वो ये कहता है कि सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करना, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वही वाहिद इबादत के लायक। डैनियल ने इस बात पर ध्यान ना दे करके उस बात पर ध्यान दिया जो खालिक कुल ने फरमाई है कि तू अपने एक खुदा की इबादत करना। वो 3 दफा दिन में यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की का दरवाजा खोलकर घुटनों के बल होकर खुदा की प्रशंसा करता है, इबादत करता है, दुआ करता है, खुदा के साथ जुड़ा है। लेकिन मुखालफत करने वाले लोगों ने डैनियल का ख्याल किया, ध्यान रखा और यह शिकायत बादशाह को जाकर लगाई कि डैनियल तेरे हुकाम को नहीं मानता। और बावजूद इसके कि बादशाह को पता चला, बादशाह ने शाम तक उसको बचाने की कोशिश की कि डैनियल को शेरों की माद में ना डाला जाए। हालेलुया। जब इंसान की रफ्श खुदा को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है, बादशाहों के दिलों को फेर देता है। और अब हम देखते हैं ये डैनियल जो उन तीनों में सदरक, मीशक, अब्दुन्नबू में सीनियर था, इसने खुदा का पल्ला जोर से पकड़ा हुआ है। हालेलुया।
یہ خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی ستائش کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں ثبوت پیش کیے۔ بادشاہ نے، کیونکہ اس کا حکم تھا، اس نے کہا ہوا تھا، تقیدی تھا، اس کے کہنے کے مطابق کہہ دیا کہ اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ چاہتا نہیں تھا، اس کا ماندان نہیں تھا۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ رات بھر بادشاہ سو نہ سکا، صبح سویرے اٹھتے ہی وہ شیروں کی ماند پر گیا اور آواز دے کر ڈینیل سے یہ کہا کہ اے مرد خدا، اے خدا کی عبادت کرنے والے شخص، کیا تیرا خدا قادر ہوا؟ اس نے تجھے شیروں کی ماند میں سے، شیروں کے منہ سے بچایا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ڈینیل کی زندگی پر کہ باوجود اس کنڈیشنز میں، اس سچویشنز میں بھی وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ تیری سلامتی ہو، ہاں میرا خدا قادر ہوا، اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر آپ اس نظارہ کو دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے اس آخری پیراگراف کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے الفاظ سنیے، لکھا ہے، اور بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے ڈینیل کو پکارا۔ بادشاہ نے ڈینیل کو خطاب کر کے کہا، اے ڈینیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ بادشاہ ڈینیل کی زندگی کی ٹیسٹامنی خود دے رہا ہے، جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ تب ڈینیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ ڈینیل کو اس ماند سے نکالیں۔ پس ڈینیل اس ماند سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اس سے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ یہی بات میں سب کو سکھانا چاہتا ہوں، آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیال کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے۔ اس سے پیشتر کے ماند کی تہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ تب دارا بادشاہ سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزوں ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کیا ہر ایک صوبہ کے لوگ ڈینیل کے خدا کے حضور ترساں و لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے۔ یہ گواہی ہے، ڈینیل نے خدا پر کیا کیا؟ توکل کیا، تو بادشاہ کا دل جو تھا وہ ٹرن ہو گیا، بدل گیا، تبدیل ہو گیا، ہمدردی میں منتقل ہو گیا، اس لیے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت کامتا رکھتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اس کی مملکت اب تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا ہے اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اس نے ڈینیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا۔ یہ ٹیسٹامنی، یہ بات بادشاہ کرتا ہے، وہ بادشاہ جس کی مہر کے سبب سے، جس کی پرستش کی وجہ سے ڈینیل شیروں کی ماند میں ڈالا گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے جو اپنا ڈیسیژن لیا ہے اس بات کا، میری زندگی میں خدا نے کام کیے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک ایک لمبی سٹوری ہے، خدا کیسے کیسے میرے ساتھ رہا۔ اسی لیے اس سن 2022 میں خدا نے مجھے خیال دیا کہ تو اپنی قوم کے سامنے یہ بیان کر کے خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگیاں کسی بھی صورتحال میں ہو، کیونکہ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچے جو ہیں ان کے ساتھ مختلف جو ہیں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں حالات بالکل ایسے ہی ہیں، آپ بالکل پرفیکٹ دیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، صدرک میشک ابدناغو کا خدا، ڈینیل کا خدا، اگر آپ اس کی عبادت باقاعدگی کے ساتھ کریں، اس کے حضور جھکتے رہیں، اس سے دعا کرتے رہیں، میں یہ یقین رکھتا ہوں، میں خدا پر توکل رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی یقین دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے تو ایک ڈینیل اگر قوم کو بچا سکتا ہے، خود بچ سکتا ہے، خود شیروں کے منہ سے محفوظ رہ سکتا ہے، تو وہ خدا کی ذات مطمئن جو اس کی
زندگی میں اپنے ہاتھ کو بڑھا کر محفوظ رکھتی ہے, بچاتی ہے, شہروں کے منہ کو بند کر دیتی ہے, بادشاہوں کے دلوں کو دماغوں کو تبدیل کرتی ہے. وہ لوگ جو اس کے خلاف محاذرائی کر رہے تھے, منصوبہ بندی کر رہے تھے, وہ اپنے بیوی بچوں سمیت خاندانوں سمیت اس شیر کی شیروں کی مان میں جا کر شیروں کے منہ کا لقمہ بن گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا اور آپ کا خدا آپ کو ہر طرح کی سچویشن سے, دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. آپ کی زندگی کے شیر آپ کو منہ نہیں لگائیں گے, لیکن آپ کے دشمن ان شیروں کا نوالا بن جائیں گے. یاد رکھیے, صرف اس بات پر توکل کیجئے, آپ کا خدا زندہ خدا ہے. وہ موسیٰ کے وسیلہ سے مصریوں کو نکالتا ہے, وہ داؤد کو استعمال کرتا ہے, دشمنوں کو چت کر دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے جاتی جولیت جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ مر جائیں گے, نہیں رہیں گے اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ دعا اور روزے کے ساتھ درست ہے. آئیے خدا کی عبادت کریں, آئیے اپنے خدا سے مدد مانگیں, آئیے اپنے خدا کو کہیں آئے میرے مالک میرے ساتھ چل, وہ آپ کے ساتھ چلے گا, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ اپنے لوگوں کی چاروں طرف سے ان کو گھیرے رکھتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا بھروسہ ہے, یہ میرا توکل ہے کہ میرا یہوہ قدرت والا ہے, وہ لشکروں کا خدا ہے, وہ قوموں کا باپ ہے, وہ کائنات کو بنانے والا ہے. اس نے انسان کے چھوٹے درجہ سے لے کر بڑے درجے جو دنیا میں قائم کیے گئے ہیں, ہر کسی کو تخلیق کی ہے. اس لیے وہ دلوں کا بنانے والا ہے, وہ دلوں کو پھیر بھی دیتا ہے. وہ ذہنوں کا بنانے والا ہے, وہ ذہنوں کو استعمال کرتا ہے. وہ جو اختیار دیتا ہے اس کے دائرہ اختیار کے نیچے سب اختیار ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہوہ پاک خدا پر یسوع مسیح ناصری کے نام میں ایمان رکھیں, مسیح یسوع کے نام سے مانگیں, اس کے بیٹے کے نام سے مانگیں. یہوہ خدا جو ہمارا باپ ہے اس سے مانگیں اور ان کو اس سے مدد چاہیں. میں یقین دلاتا ہوں آپ کامیاب رہیں گے. اس لیے آپ کا فاؤنڈر, آپ کا آقا, آپ کا منجی, آپ کا لیڈر, آپ کا بچانے والا یسوع مسیح ناصری جو ہمارا شافی ہے وہ جیتا ہے, وہ ہارا نہیں. آپ بھی نہیں ہاریں گے, ہمیشہ فاتح رہیں گے, ہمیشہ جیتے رہیں گے, ہمیشہ غالب آئیں گے. مصیبتوں میں, دکھوں میں, بیماریوں میں, لاچاریوں میں, منورٹی میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں, میرا اور آپ کا خدا ڈینیل, صدرک, میشک کا خدا, ابراہم, اسحاق و یعقوب کا خدا, اسرائیل کا خدا اور نبیوں کی روحوں کا خدا, آپ سب کا خدا, پاکستان کا خدا, دنیا کے تمام ممالک کا خدا آپ کو محفوظ رکھے گا. کیونکہ یہ ملک اس کے ہیں, قومیں اس کی ہیں, بادشاہ اس کے ہیں, انسان اس کے ہیں, حیوان اس کے ہیں, چرند پرند, زمین کی انتہا, آسمان کے اوپر تک, ہر کائنات کا حصہ, ذرہ, مخلوقات اس کی ہیں. وہ سب میں آپ کو محفوظ رکھے گا. گاڈ بلیس یو. خدا پر توکل کیجئے, سبق لیجئے, یاد رکھیے میرا خدا ہمارے ساتھ ہے, ایمانویل ہمارے ساتھ ہے. گاڈ ود اس. یاد رکھیے پاسٹر احسن دانش, آپ سب لوگ جانتے ہیں جیسے خدا نے مجھے پولیس میں بھی استعمال کیا, یونیفارم میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور گھر میں خدا کی خدمت کرتا ہوں. اور میں نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی فزیکلی ڈیوٹی جاؤں, میں آپ سب کے لوگوں کی نظر ایک چھوٹا سا میسج لازماً چھوڑ کر جاؤں کہ میرے لوگ بڑی دلیری کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. یسوع مسیح ناصری کا قدرت والا ہاتھ آپ کو ہمیشہ سنبھالے رہے, سرفراز رکھے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. گاڈ بلیس یو ہول دا ورلڈ. خدا آپ سب کو برکت دے.